मैं एक जांबाज बम्बई में अपना मिशन पूरा करने के बाद बैंकॉक की तरफ रवाना हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और किन बातों से आप मुत्तफिक या इख्तिलाफ करते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह जरूरियात और नाश्ते से फारिग होकर मैंने रानी को अपने केबिन में बुलवाया। मैंने आते साथ ही कहा कि वो तो हमारा इंतजार करते करते तकरीबन मायूस हो चुकी होगी। उसने बताया कि सोनिया उससे बहुत मायूस हो चुकी है और पाकिस्तान पहुंचकर उसे फिर हॉस्टल में अकेला छोड़ना उसके साथ ज्यादती होगी। अपने लड़के के मुताल्लिक उसने बताया कि हमारे जाने के चंद रोज बाद तक वो ठीक रहा, लेकिन फिर उसने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। और एक बार उसने सोनिया को, जो रानी के केबिन में उसके जानों पर सर रखे सो रही थी, झटक कर उठाया और 2-3 थप्पड़ भी मारे। उसका रवैया सोनिया और रानी के साथ दिन ब दिन करख्त होता गया और अब नौबत यहाँ आन पहुंची है कि दोनों माँ बेटे में बोलचाल बिल्कुल बंद है। और लड़के ने उसे अलल ऐलान कह दिया है कि वो पाकिस्तान पहुंचने पर अपने बाप को सोनिया और अपनी माँ के मुताल्लिक सब कुछ बता देगा। हालांकि स्टीमर पर खलना रवानगी से पहले मैंने राजा के लड़के को अच्छी तरह ज़हन नशीन करवाया था कि सोनिया से उसकी माँ का कोई रिश्ता नहीं है और कराची पहुंचते साथ ही मैं उसे उसके वालिद के हवाले कर दूंगा। उस वक्त उसने मेरे कहने पर यकीन कर लिया था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में अपनी माँ के साथ सोनिया के हद से ज़्यादा इल्तफात और मोहब्बत ने शायद उसे फिर शक में मुब्तला कर दिया था। मैंने रानी को कहा कि अब मैं आ गया हूँ और वो अपनी लड़की की तरफ से फिक्रमंद न हो। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और सोनिया के लिए भी पाकिस्तान में ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि उसे तन्हाई महसूस ना हो। उसे तसल्ली देकर मैं जहाज के कप्तान के पास गया और उसे कहा कि स्टीमर को बर्मा की समंदरी हुदूद में साहिल के इतने करीब ले जाए जहां रंगून और उसके गिरदोनिवाह वाले मछेरों की कश्तियां होती हैं, क्योंकि मेरे एक साथी को किसी मछेरे की कश्ती के जरिए बर्मा जाना है। हिरन घाटा से रवानगी के चौथे रोज ही हमें बर्मी मछेरों की एक कश्ती दिखाई दी। मैंने हमीद के साथ लाइफ बोट में 2 साथियों को भेजा कि माकूल रकम देकर उन मछेरों को हमीद को अपने साथ ले जाने पर आमादा करें। 2 घंटे में ही थाई हमीद को मछेरों की कश्ती में सवार करवा कर वापस लौट आए और मुझे बताया कि बर्मी जबान में हमीद ने खुद उनसे बात की थी और वो उन्हें अपने हमराह ले जाने पर आमादा हो गए। स्टीमर ने फिर अपना लंगर उठाया और अब हम सीधे बैंकॉक की तरफ रवाना हुए। बैंकॉक जाने के लिए स्टीमर को गहरे पानियों में से गुजरना था। ईसाई कप्तान काफी जहां दीदा था। उसके बकौल स्टीमर में गहरे पानियों में समंदरी तूफान का मुकाबला करने की सकत न थी, इसलिए उसने हवाओं का रुख और लहरों से अंदाजा लगाने के अलावा वायरलेस पर आइंदा मौसमी हालात से मुसलसल आगाही रखी। और मजीद 7 रोज के सफर के बाद उसने बताया कि हम बैंकॉक की बंदरगाह के करीब पहुंचने वाले हैं। मैंने उसे कहा कि बजाय बैंकॉक की बंदरगाह पर जाने के उसके करीब किसी साहिली हिस्से पर स्टीमर को ले जाए। मेरे थाई हमराहियों समेत किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था और हमें गैर कानूनी तौर पर थाईलैंड में दाखिल होना था। थाई पुलिस और इमिग्रेशन वालों के मुताल्लिक मुझे इल्म था कि पैसे के जोर पर वो कोई भी नाजायज काम करने को तैयार हो जाते हैं और फिर खुनसा और बैंकॉक के गिरदोनिवाह में भाई खान का नाम लेना ही काफी था। लेकिन मैं इस मौके पर किसी किस्म का भी खतरा मोल लेने को तैयार न था। बाद दोपहर स्टीमर हमें बैंकॉक की बंदरगाह से करीबन 5 मील दूर साहिल पर ऐसी जगह ले आया जहां आसपास ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई शख्स साहिल पर दिखाई दे रहा था। इस फनी के सरबराह और चिटागोंग के दफ्तर के इंचार्ज के लिए मैंने 2 खतूत कप्तान के हवाले किए और स्टीमर की दोनों लाइफ बोट्स के 3 फेरों में हम सब बमा सारे सामान और असलहे के साहिल पर पहुंच गए। लाइफ बोट्स के वापस पहुंचते ही स्टीमर ने लंगर उठाया और बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया, जहां से उसने वापसी के सफर के लिए तेल वगैरह लेना था। उधर हम अपना सामान उठाकर तेज तेज चलते हुए साहिल से दूर हो गए ताकि कोई हम पर गैर कानूनी तौर पर थाईलैंड में दाखिले का शक न कर सके। हम तकरीबन 2 मील चले होंगे कि हमें सड़क दिखाई दी। हमने सड़क के करीब ही पड़ाव किया। नंबर 2 को मैंने कहा कि हमसे कदरे फासले पर सड़क पर जाकर किसी गाड़ी पर लिफ्ट लेकर बैंकॉक जाए और श्री वांग रोड पर इंटरनेशनल प्लाजा होटल सियान की 2 वैगनें ले आए और होटल इंतजामिया से हम सब के लिए कमरे बुक करने का कहे। 2-2.5 घंटे में ही नंबर 2 वैगनें लेकर आ गया और हम सब सूरज गुरूब होने के थोड़ी देर बाद ही इंटरनेशनल प्लाजा होटल पहुंच गए।
میں نے تھائی ساتھیوں کو کہا کہ وہ آج رات ہوٹل میں ہی قیام کریں اور کل صبح تازہ دم ہو کر سنائی گولوک جائیں اور عمر خان اور خنسا کے لیے میرے خطوط بھی ہمراہ لے جائیں۔ میں اپنے کمرے میں ابھی غسل کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر دوسری طرف ایک تھائی نے میرا اصلی نام لیتے ہوئے مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ پرسوں بعد دوپہر 3 بجے اورینٹل ہوٹل کی لابی میں اس کا نمائندہ مجھے ملے گا۔ یہ ٹیلی فونک پیغام سن کر میں نے نمبر 2 کو بلایا اور کہا کہ خنسا کے حکم کے مطابق انہیں پرسوں تک میرے ہمراہ ہی رہنا ہوگا۔ رات کو کھانے کے بعد میرے کمرے میں سپنا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے میں نے اسے کہا کہ میں کل دن کو اس سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بعد دوپہر وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ سپنا نے کہا کہ وہ اس وقت مجھ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کیونکہ سردار کے لڑکے نے 3 مرتبہ اسے ہاؤس ٹیلی فون پر کہا ہے کہ وہ میرے کمرے میں آنا چاہتا ہے اور اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بے تحاشا شراب چڑھا رکھی ہے۔ میرے بیرونی مسائل ہی کچھ کم نہ تھے اور سردار کا لڑکا میرے لیے مسلسل سہانے روح بنا ہوا ہے۔ میں نے سپنا کو کہا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے رکھے، میں سردار کے لڑکے سے ابھی بات کرتا ہوں۔ سپنا کو واپس بھیج کر میں سردار کے لڑکے کے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک انجان تھائی اس کے ساتھ بیٹھا میں نوشی میں مشغول تھا۔ سردار کے لڑکے نے اتنی چڑھا رکھی تھی کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ تھی۔ ایسی حالت میں اس سے بات کرنا بے سود تھا۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلے روز 10 بجے میں بینکاک کے سینٹرل ٹیلی فون آفس گیا اور پاکستان میں راجہ تری دیو رائے، بمبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل، کھلنا میں کرنل مزمل اور ڈھاکہ میں صدری اصفہانی کے لیے کالز بک کروائیں۔ جی تو بہت چاہا کہ اپنے گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کروں۔ میرے اپنے گاؤں اور گھر میں ٹیلی فون نہ ہونے کے باعث قریبی قصبے بھیرا میں چند ایسے دوست تھے جنہیں ٹیلی فون کر کے میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتا یا کم از کم اپنی والدہ کی صحت اور زندگی اور اپنے گھر کے حالات معلوم کر سکتا تھا۔ لیکن پے در پے مشکلات سے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی بھی بری خبر سن سکوں۔ نو نیوز از اے گڈ نیوز۔ اس کے مطابق میں اپنے گھریلو حالات سے بے خبری تو برداشت کر سکتا تھا لیکن کوئی بری خبر سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ صدری اصفہانی سے لائن سب سے پہلے ملی۔ میں نے اس کے اور چٹاگانگ میں ان کے دفتر کے انچارج کے تعاون کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ اس کا سٹیمر ہمیں کل بینکاک میں اتار کر تیل وغیرہ لینے کے لیے بندرگاہ پر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد کرنل مزمل سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کھلنا سے ہماری آخری بار روانگی کے بعد جیسور چھاونی اور بھارتی تحقیقاتی ٹیموں کے نمائندوں نے اپنی پوری توجہ کھلنا پر مرکوز کر دی تھی۔ بھارت میں سرحدی قصبے شانتی پور کے تھانے میں سارے اہلکاروں کے قتل اور ہمارے بردھمن میں ہمارے پہنچنے کی اطلاع انہیں مل گئی تھی اور اسی کے باعث تحقیقاتی ٹیمیں ہیلی کاپٹر کی تباہی، رفیق کے قتل اور شانتی پور اور پھر بردھمن میں ہماری موجودگی کے باعث ان تمام واقعات کو بھارت میں حکومت مخالف اندرونی گروپوں کی کارروائی سمجھ رہے ہیں۔ جیسیو اور دونوں فوجیوں نے ڈیوٹی پر حاضر ہو کر فوج سے ریلیز لینے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں اور میں جلد از جلد انہیں ریلیز دلوانے کے لیے کوشاں ہوں۔ جیسیو کی زبانی بمبئی میں تمہارے سارے کارنامے اور کلکتے کے سٹیمر کے ساتھ تمہارے سلوک کا سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے خود بھی اپنی فوج کو چھوڑ کر جہاں دشمن کے خلاف اپنے جذبات کو دبانے کے سوا اخراج کی کوئی صورت نہیں، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو کل رات گھر پر فون کر کے مجھے بتا دینا۔ تمہاری بھابھی نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اگر تم نے گرین سگنل دیا تو میں خود جیسیو اور دونوں سپاہیوں اور بہت ممکن ہے 2-4 اور انتہائی کارآمد لوگوں کے ساتھ پاسپورٹ بنوا کر 1 ماہ کے اندر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گا۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اس کا اور اس کے گروہ کا میرے ساتھ شامل ہونا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ صرف ایک بات وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے بھائی اور ٹیم کا ایک ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن تمام فیصلے میں کرتا ہوں اور بغیر کوئی بحث یا اعتراض کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تم میرے دوست ہو۔ ہماری ٹیم میں قیصر کے ساتھ تم کو بھی صرف کاموں کے معاملے میں میرا نائب بن کر میرے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ مزمل نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا نائب بننا تو بڑی بات ہے، میں تو ٹیم کے دوسرے ممبران کی طرح بھی تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ فوج کے ڈسپلن کو تو تم بخوبی جانتے ہو، باقی سب ممبران کی طرح تم میرے بھی چیف ہوگے، اور اگر تم نے مجھے اپنا نمبر 2 بننے کے قابل سمجھا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اگلی شام مزمل سے پھر رابطہ کرنے کا وعدہ کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ مزمل کی بروقت آفر سے مجھے اپنے آئندہ کے پروگرام کے واضح خط و خال دکھائی دینے لگے۔ مجھے خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے بھرپور تعاون دیا تھا،
لیکن اس کی بنیادی وجہ ان کے آقاؤں کا خوف تھا، جبکہ میری خواہش تھی کہ میرے آئندہ پروگرام میں ایسے لوگ شامل ہوں جن میں پاکستان دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، اور وہ کسی مجبوری کے باعث نہیں بلکہ اپنی خوشی اور شوق اور جذبہ شہادت کی خواہش کے ساتھ میرے ہمراہی بنے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت کی چیرہدستیاں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ امریکہ کے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اپنا نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کا پروگرام جاری رکھا تو اس کا عبرتناک انجام ہوگا اور روشنیوں کے شہر کراچی کو مستقبل میں اندھیروں اور تاریکی میں ڈبو دیا جائے گا۔ اس وقت سارے پاکستان میں صرف کراچی میں کینیڈا کا دیا ہوا کینپ کا ایٹمی بجلی گھر کراچی کو بجلی مہیا کر رہا تھا، اور اسے چلانے کے لیے بھاری پانی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس پانی کی ترسیل میں رکاوٹ کراچی کو فی الحقیقت اندھیروں میں ڈبو دیتی۔ پاکستان کے اس وقت کی نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کو روکنے اور عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی دھمکی اگرچہ بھٹو کو دی گئی تھی، لیکن حقیقت میں ساری پاکستانی قوم کے منہ پر تماچا مارا گیا تھا۔ بھارت کے 74ویں ایٹمی دھماکے پر مغربی ممالک نے اپنی آنکھیں اور کان بند اور لب سی لیے تھے، لیکن پاکستان کے اسلامی بم کے متعلق دنیا بھر کے اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت اس اسلامی بم کا دور دور تک وجود نہ تھا، اور پاکستانی سائنسدان ابھی اس جانب صرف ابتدائی مراحل کی تحقیق میں ہی کوشاں تھے۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا اسرائیل اپنی مشہور خفیہ ایجنسی کے ذریعے دنیا بھر میں کروا رہا تھا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم سے ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، لیبیا اور تمام اماراتی ریاستیں تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک تھے۔ اگر یہ مسلم دشمن ممالک کو اپنے تیل کی ترسیل بند کر دیتے تو مغربی ممالک جن کا تیل پر انحصار اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ سردیوں کی شدت میں اپنے شہریوں کو گرم پانی اور گرم ہوا مہیا کرنے کے لیے بھی تیل کے محتاج تھے، اور تیل کی بے اندازہ دولت سے یہ مسلم ممالک مالا مال تھے۔ اپنے تحفظ کے لیے جب پاکستان اور عراق نے نیوکلیر پاور بننے کی طرف قدم اٹھایا تھا، اسلام دشمن ممالک سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو پاکستان اور عراق کو پہلے ڈرایا اور پھر دھمکایا گیا، لیکن جب انہوں نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی تو بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور اسرائیلی جہازوں نے سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے عراق کے ایٹمی پلانٹ کو بمباری سے تباہ کر دیا۔ حالانکہ اس وقت سعودی عرب کے پاس 5 امریکی جہاز تھے، جن میں سے 2 ہر وقت اڑتے رہتے تھے، اور ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ سعودی عرب کی حدود کے اندر فضا میں کوئی بھی چیز داخل ہوتی تو ان کے ریڈار سے وارننگ کی گھنٹیاں بج اٹھتیں۔ لیکن اسرائیلی جہاز وسطی سعودی عرب سے گزر کر خلیج کی طرف سے عراق پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان جہازوں نے سعودی حدود میں اسرائیلی جہازوں کی پرواز کی کوئی اطلاع نہ دی۔ میں نے خود سعودی عرب میں دیکھا کہ پرانے ہوائی اڈے پر امریکی جہاز رکھے گئے تھے اور ان کا سارا عملہ امریکی تھا۔ غیر ملکی تو دور کی بات ہے، کسی سعودی اعلیٰ ترین افسر مثلاً سعودی سول ایویشن کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر ناصر اوصاف کو بھی اس اڈے پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکی جہازوں سے حاصل کردہ تمام معلومات پہلے ترکی میں امریکی ایئر بیس کو خفیہ کوڈ میں بھیجی جاتی، اور وہ تمام معلومات میں سے اہم کو علیحدہ کر کے باقی پھر سعودی عرب میں معلومات حاصل کرنے والے امریکی اسٹیشن کو بھیجتے، اور پھر یہ اہم اور ضروری معلومات سعودی حکومت کو دی جاتی جو پڑھے جانے کی بجائے سیدھی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوتی۔ ظاہر ہے عراق ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی جہازوں کا سعودی عرب سے پرواز کرنے کا عمل اور حملہ کرنا کوئی اہم بات تو تھی نہیں کہ سعودی حکومت کو پیش از وقت سعودی فضا میں اسرائیلی طیاروں کے داخل ہونے کی اطلاع دی جاتی۔ اسرائیلی جہاز پلانٹ تباہ کر کے اس روٹ سے واپس اسرائیل میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، لیکن سعودی حکومت کو ایئر وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم نے کوئی اطلاع نہ دی۔ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ بھی بھارت اور اسرائیلی جہازوں سے بمباری کر کے تباہ کرنے کی کئی بار کوششیں ہوئیں، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے کہوٹا کے پہاڑوں میں سرنگیں کھود کر پہاڑوں کے اندر ایسی جگہ پر پلانٹ نصب کیا کہ ہائیڈروجن بم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو ایک اہم، انتہائی پیچیدہ اور مکمل اطلاع دیتے ہیں کہ علاوہ سارے کہوٹا اور گرد و نواح میں سینکڑوں ایسے بہت بڑے غبارے انتہائی مضبوط زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جو 10 سیکنڈ میں اتنی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر دشمن کا کوئی جہاز کہوٹا کے اوپر پہنچ بھی جائے تو ان غباروں سے، جن میں بھڑک اٹھنے والی گیس بھری ہوتی ہے، ٹکرا کر وہیں بھسم ہو جائیں۔
فضائی راستے سے کہوٹا تک پہنچنے میں ناکام ہو کر اسرائیلی کمانڈوز نے مقبوضہ کشمیر سے سیاحوں کے بیس میں پہاڑی راستوں پر پیدل چل کر کہوٹا تک پہنچنے کی کوشش کی تو خفیہ 440 وولٹ بجلی کی تاروں اور ہماری فوجی جاسوس ایجنسیوں کے جوانوں نے ان کا ایسا استقبال کیا کہ پھر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ فرانس کے پاکستان میں سفیر بڑی جرت دکھاتے ہوئے کار پر اپنا فوجی جھنڈا لہراتے ہوئے کہوٹا میں پلانٹ کو جانے والی سڑک پر، جس پر داخلے کی جگہ پر بیریئر اور پرائیویٹ روڈ نو ٹریس پاسنگ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، بیریئر پر ڈیوٹی پر موجود لوگوں کو ڈرا دھمکا کر آگے نکل گئے۔ بیریئر پر پہرا دینے والوں نے بھی انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ تھوڑی دور ہی بڑھے ہوں گے کہ اچانک بکریوں کا ایک گلہ سڑک پر آ گیا۔ سفیر کی گاڑی بکریوں کے سڑک پر آنے اور ٹکرانے سے پہلے ہی رک گئی، لیکن 2 بکریوں کی ٹانگیں بغیر ٹکر لگے ٹوٹ گئیں اور ان کے چرواہوں نے سفیر صاحب، ان کے ساتھی اور ڈرائیور کو کراٹے کے وہ ہاتھ دکھائے کہ بڑی مشکل سے ان چرواہوں سے اپنی ہڈی پسلی بچا کر سفیر صاحب کی گاڑی وہیں سے واپس پلٹی اور کئی روز تک یہ تینوں ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے۔ آپ خود ہی بتائیے کہ ان مشٹنڈے ان پڑھ چرواہوں سے، جن کی 2 بکریوں کی ٹانگیں کار کی ٹکر سے ٹوٹ گئی تھیں، سفیر صاحب ایسے سلوک کے سوا اور کیا توقع کر سکتے تھے؟ میری بھی خواہش تھی کہ اپنے ہم خیال اور نڈر ساتھیوں کا ایسا گروپ بناؤں۔ میرے اب تک کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سوائے اسرائیل کی موساد کے، پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ساری خفیہ ایجنسیاں صرف اپنے وطن کی محبت کے لیے ہی نہیں بلکہ پیسے کے حصول کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ صرف اسرائیلی موساد عظیم تر اسرائیل کے قیام کو خواب سے حقیقت بنانے کے لیے دل و جان سے کوشاں ہے۔ لڑنے کا مزہ بھی وہیں آتا ہے جہاں مقابلہ برابر کا ہو۔ کرنل مزمل کی آفر سے مجھے اپنی خیالی منزل حقیقت میں تبدیل ہوتی دکھائی دینے لگی۔ اگلی رات میں نے اسے فون کر کے اس کی شمولیت کو بسط شوق خوش آمدید کہا۔ راجہ تری دیو سے بڑی مشکل سے رابطہ ہوا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی، لڑکے اور خزانے کے ساتھ میں بینکاک پہنچ چکا ہوں اور میرے ہمراہ اس کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ چند ساتھی بھی ہیں جن کے لیے پاکستانی پاسپورٹ درکار ہے، تو راجہ نے کہا کہ پاکستانی ایمبیسی والے پاسپورٹ بنانے میں 5-6 روز لگا دیں گے، اس لیے خزانہ لینے کے لیے میں فوری طور پر خود بینکاک آ جاتا ہوں۔ تو میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم سب پاکستان پہنچ نہ جائیں میں خزانہ تمہیں نہیں دوں گا۔ راجہ میرے اس جواب سے چراغ پا تو بہت ہوا، لیکن بینکاک میں اس کی کیا چلتی تھی اور مجھے بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مجھ سے بلا وجہ تکرار کرنے اور روپ ڈالنے والوں کو میں اپنی زبان سے جواب دینے کے بجائے پستول یا ریوالور سے جواب دیتا ہوں۔ راجہ نے مجبور ہو کر کہا کہ وہ آج ہی بینکاک میں پاکستانی سفیر کو یہ ہدایت دے گا کہ بغیر کسی سوال جواب کے میری دی ہوئی لسٹ کے مطابق پاسپورٹ بنوا دے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے یک کے بعد دیگرے بات ہوئی۔ دونوں نے ہمارے بخیر و عافیت بینکاک پہنچنے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں پاکستان میں چند روز ہی قیام کر سکوں گا۔ ہندوؤں کے مقولے کے مطابق مجھ پر سنیچر سوار ہے، لہٰذا کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ قیصر اور سپنا بھی شاید میرے ہمراہ پاکستان جائیں اور ساتھ ہی واپس لوٹ آئیں۔ پاکستان کے خیر خواہ چند بنگلہ دیشی بھی دل و جان سے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ قیصر کے ساتھی بھی ہمارے مشن میں ساتھ دینے کا وعدہ کر کے دلی میں ہیں۔ مستان اور یوسف کو میں مختصراً اپنے گھریلو حالات کی سنگینی بتا چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لوں۔ دونوں نے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں اپنے قیام کو مختصر کر کے 1 مہینہ بینکاک، سنگاپور اور ملیشیا میں محض تفریح کے لیے گزاروں، کیونکہ مجھے سکون اور آرام کی بہت ضرورت ہے۔ اس 1 مہینے میں دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہ رکھو، اور اس دوران اگر تمہارے بنگلہ دیشی ساتھی اور قیصر کے گزشتہ مشنوں میں لائے ہوئے لڑکے بھی تمہارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے تو بے شک اپنے فیصلے کے مطابق اپنا گروہ تشکیل دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ۔ ہم دونوں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو نہ صرف تیار بلکہ تمہیں اندرونی اور انتہائی خفیہ ان چالوں سے بھی آگاہ کریں گے جو دنیا میں پاکستان دشمن عناصر نے اسلام کے اس قلعے کو سر کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جبکہ ان پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اتنی ٹیلی فون کالز کے بعد جب میں ہوٹل لوٹا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ریسیپشن سے کمرے کی چابی لی تو ساتھ ہی سپنا کی لکھی ہوئی 2 چٹیں بھی ملی کہ مجھے فوراً ملیں، میں سخت اذیت میں ہوں۔ میں نے وہیں سے ہاؤس ٹیلی فون سے سپنا سے بات کی تو اس کی رندھی ہوئی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصی دیر تک روتی رہی ہے۔
میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا تو سپنا نے بتایا کہ راجے کا لڑکا صبح سے کئی بار نہ صرف ٹیلی فون پر اسے پریشان کر چکا ہے بلکہ 4 مرتبہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اندر بلانے کے لیے زور دیتا رہا ہے۔ راجے کا لڑکا ہمارے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ میں نے قیصر کو بھی سپنا کے کمرے میں ہی بلوا لیا اور راجے کے لڑکے کو بھی فون پر کہا کہ وہ سپنا کے کمرے میں آئے، اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ باتیں تمہیں کرنی ہیں، لہٰذا تم میرے کمرے میں آؤ، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا ماتحت نہیں بلکہ راجہ تری دیو کا لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے نمبر 2 اور اس کے ساتھی کو یہیں بلوا لیا اور ہم چاروں لڑکے کے کمرے میں گئے۔ دروازے کے سامنے صرف میں کھڑا رہا اور میرے تینوں ساتھی دونوں سائیڈوں سے لگے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک تھائی نے دروازہ کھولا جو شکل سے ہی غنڈہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اس قماش کے 3 اور تھائی موجود تھے اور بعد دوپہر کی شراب کی محفل کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان غنڈوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے میز پر 3 بڑے چاقو اور ایک پسٹل رکھا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو راجے کے لڑکے اور چاروں تھائیوں نے میری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اسلحے کی نمائش کی اس بچگانہ حرکت سے میں ہنس پڑا۔ میرے پیچھے قیصر، نمبر 2 اور اس کا ساتھی بھی کمرے میں آ گئے۔ میں اس ہوٹل میں کوئی ہنگامہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ راجے کے لڑکے کو اچھی طرح سے سبق دیا جائے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے نمبر 2 کو انگریزی میں کہا کہ ان سور کی اولاد تھائیوں کو بتائے کہ میں کون ہوں اور خنسا سے میرے کیسے تعلقات ہیں۔ نمبر 2 نے بمشکل 2 منٹ میں تھائی زبان میں انہیں مخاطب کیا اور 2 بار خنسا کا نام لیا۔ سپنا بھی میرے پیچھے پیچھے اس کمرے میں آ چکی تھی۔ نمبر 2 کی 2 منٹ کی تعارفی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں تھائی اپنے اپنے اسلحے اٹھا کر جانے لگے تو میں نے انگریزی میں کہا کہ انہیں یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ پس و پیش کرنے لگے تو میں نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ ادھر قیصر نے نمبر 2 کے ساتھی کے ساتھ ان چاروں کو تھپڑ مارنے شروع کیے۔ تھپڑ لگنے کی دیر تھی کہ چاروں غنڈے اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ راجے کا لڑکا گزشتہ شام سے مسلسل شراب پینے سے خود کو چوہے کی بجائے شیر سمجھنے لگا تھا۔ تھائی غنڈوں کو بھاگتے دیکھ کر میز پر پڑے پسٹل کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے میں نے ایک زوردار کک لگائی، وہ لڑکنیاں کھاتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ میرے اشارے پر نمبر 2 اور اس کے ساتھی نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سپنا کو اپنے کمرے میں بلا رہے تھے اور اسی میں ناکام ہو کر کئی بار اس کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی کی۔ سپنا اب تمہارے سامنے ہے، بولو اس سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجے کا لڑکا بولا کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار کی داشتہ تھی اور پھر میرے بھائی کے ساتھ بھی ایک رات گزار چکی ہے۔ اگر میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو پکڑ کر اس کی دھنائی شروع کر دی اور اسے اس وقت چھوڑا جب وہ بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے آج سپنا سے اس کے ماضی کے متعلق کچھ سوال پوچھنے تھے لیکن میں نے انہیں اگلے دن پر ملتوی کر دیا اور کھانا کھا کر پاکستانی سفارت خانے کو چل دیا۔ چلنے سے پہلے ہی میں نے قیصر کو کہا کہ ہوٹل میں ہی فوٹوگرافر کی دکان سے سپنا، رانی اور اس کے لڑکے اور رضی اور اس کی بیوی مسز ڈیوڈ اور سونیا کے پاسپورٹ سائز کے 6 فوٹو بنوائے۔ سونیا کا نام میں نے اپنے پاسپورٹ پر درج کروانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ راجہ کو کسی قسم کا بھی سونیا کے متعلق کوئی شک پیدا ہو۔ میں یہ سب پیش بندی کے لیے کر رہا تھا کیونکہ سونیا اتنی پیاری گڑیا جیسی معصوم بچی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں فوراً ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید کہانی لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔